बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मफाहमत और मोहब्बत और जो वक्त की ज़रूरत थी बाई डिफ़ॉल्ट ही सही, वो सब मोहब्बत मफाहमत क्या ख़त्म होने जा रही है? क्या CDF वाले मामले के ऊपर ये जो नोटिफिकेशन रुका हुआ है, अटका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि वाकई जो क़यास आराइयाँ हो रही थीं वो क़यास आराइयाँ दुरुस्त हैं, ख़दशात जो बयान किए जा रहे थे वो ख़दशात दुरुस्त हैं। बड़े सारे सवालात हैं। नवाज़ शरीफ साहब के एक करीबी और उनके मोतमद साथी से मेरी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू में उनका क्या कहना था कि नवाज़ शरीफ साहब किस कदर तकलीफ़ से गुज़र के 27वीं तरमीम के लिए वोट देने गए, हालांकि वो उस तकलीफ़ से बच सकते थे। तो क्या ये सब कुछ इसलिए उन्होंने किया? ये बड़ा एक अहम सवाल था। और फिर इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं, पाकिस्तान के बड़े जय्यद सहाफ़ी और बड़े दबंग सहाफ़ी जिन्होंने पाकिस्तान के जैसे मुल्क के अंदर पिछले दौर में अपनी जो वो बात करना चाहते थे उसका खमियाजा भी भुगता, उनको गोली भी लगी, और वो ये बात कह रहे हैं कि इख्तलाफ मौजूद है और इख्तलाफ CDF के ओहदे के ऊपर है। मेरी मुराद और मेरा इशारा इब्सार आलम साहब की तरफ है। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक व्लॉग किया, उस व्लॉग में उन्होंने ये बात बताई कि हालात ठीक नहीं है, इख्तलाफ है, और इख्तलाफ जो है वो जुज़वी है। असूली इख्तलाफ जो है वो आने वाले वक्त के लिए है, और जो मौजूदा सेटअप है इसके लिए कोई इख्तलाफ नहीं है। उनके बकौल के दो राय पाई जाती हैं 27वीं यानी तरमीम के बाद। एक ये कि जो CDF का ओहदा है, ये आइन की तरमीम जो 243 में की गई थी उसके मुताबिक ये ओहदा आर्मी चीफ़ के पास जाएगा, और जो आर्मी चीफ़ होगा वो CDF भी होगा, और इसके नीचे 5 फोर्सेस होंगी, और उन 5 फोर्सेस में बर्री, बहरी, फ़ज़ाइया, NSC यानी कि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जिसके नीचे SPD आती है, जिसमें रॉकेट फोर्स आती है, दूसरे तीसरे आते हैं, वो भी इनके नीचे होगी। तो यानी इनकी मातहती में होगी, और यानी कि ये जो है 4 स्टार जनरल होंगे ये सारे के सारे, और उनके ऊपर जो आर्मी चीफ़ हैं वो उनके बॉस की हैसियत से बैठेंगे। अब ये बात जो है वो उन्होंने तो नहीं की अब्सार आलम साहब ने, लेकिन मामला ये है कि हालात और वक्त का यानी यूँ कह लें कि इस तरह के हुए कि आसिम मुनीर साहब को मई की जंग के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की दे दी गई, और ये एक तरह से उनके अगर शोल्डर पे आप देखें तो 5 स्टार पाए जाते हैं, यानी कि वो 5 सितारा जनरल हैं। बाकी जो जनरल होता है वो 4 स्टार होता है। अमूमन जो नेवी के सरबराह होते हैं, जो फ़ज़ाइया के सरबराह होते हैं, ये भी 4 स्टार होते हैं, और इसी तरह जो कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का जो सरबराह होगा, जो नई तख्लीक की गई है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह के ऊपर, वो भी 4 स्टार होगा। तो यानी कि 4 स्टार्स के ऊपर जो उनका बॉस होगा वो कम से कम 5 स्टार चाहिए। तो क्या जो आर्मी चीफ होगा वो 5 सितारा जर्नैल हुआ करेगा, एक सवाल है, या फिर 4 स्टार होगा? तो यानी क्या फिर ये यूँ कह लें कि अब हमारी मजबूरी होगी कि चूँकि ये सारी सर्विसेज के जो 4 स्टार जनरल होंगे उनको उनके ऊपर जो उनका बॉस होगा उसको हमें मजबूरन या फील्ड मार्शल करार देना पड़ेगा उसको, या 5 स्टार रैंक उनको देना पड़ेगा। तो ये एक अलग से बहस है, लेकिन एक तो राय ये है, और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वो समझती है, और ये इतला अब्सार आलम साहब की है कि जिस तरह 27वीं तरमीम मंजूर हो गई है कि CDF का एक ओहदा होगा, और वो आर्मी चीफ भी CDF होगा, और सारी फोर्सेस उसके नीचे होंगी, तो इसी तरह ही काम चलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो सिविल साइट है उसका ये कहना है कि आसिम मुनीर साहब या उनकी हद तक तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास, और वज़ीर आज़म के ज़रिए पार्लियामेंट के पास, या पार्लियामेंट के ज़रिए वज़ीर आज़म के पास होना चाहिए कि वो किसी भी फोर्स से, यानी कि नेवी से, फ़ज़ाइया से, या ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर है यहाँ से, किसी को भी
جو ہے وہ CDF تعینات کر دیں، یہ ان کا اختیار ہونا چاہیے. تو اور یہ آنے والے وقت کے لیے ہو، یعنی سر دست جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کے لیے کافی ہے، یا جو ترمیم ہوگی اسی کے اوپر کام چلے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابصار عالم صاحب نے اسی کا سوال جو ذہن میں ہمارے پیدا ہو رہا تھا اس کا انہوں نے جواب دیا کہ اب یہ 27ویں یعنی ترمیم کے مطابق یہ کام ہو گیا، لیکن اب اس کو انڈو کس طرح سے کیا جائے گا. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ 28ویں ترمیم بھی تیار ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 28ویں ترمیم کے ذریعے ملک بھر میں نئے صوبوں، چھوٹے صوبوں کا قیام چاہتی ہے، اور ساتھ میں جو NFC ہے جس کا بائی دا وے ذکر وزیر اعظم صاحب نے 27ویں ترمیم کے موقع کے اوپر کیا تھا کہ جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس کے اوپر بڑا اعتراض ہے NFC کے متعلق، لیکن ہماری جو دفاعی ضروریات ہیں وہ وفاق اکیلا پورا نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر جو متفقہ طور کے اوپر ہوگا ہم وہی کریں گے. تو یہ بات جو ہے انہوں نے ویسے کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تقاضا ہے یا ان کا مطالبہ ہے کہ یہ دو کام بھی ہونے چاہیے. NFC وارڈ میں وفاق کا شیئر زیادہ ہونا چاہیے، صوبوں کا کم، اور گورننس بہتر کرنے کے لیے ملک بھر میں چھوٹے صوبوں کا قیام بھی ضروری ہے. تو یہ اس 28ویں ترمیم میں ان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اس میں 27ویں ترمیم میں جو اختیار یا جو ایک عہدہ آرمی چیف کے نام کر دیا گیا ہے، نتھی کر دیا گیا ہے، وہ جوڑ دیا گیا ہے، مرج کر دیا گیا ہے، یعنی کہ CDF والا عہدہ وہ اس سے علیحدہ کر لیا جائے گا. اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے اوپر راضی، اس کو بارگیننگ ہوگی، اس کو راضی کیا جائے گا. کیسے راضی کیا جائے گا کہ جی کہ صوبے جو ہیں وہ چھوٹے صوبوں کے لیے مان جائیں گی پولیٹیکل فورسز، اور NFC وارڈ کے اوپر ہی مان جائیں گی، اور یہ والا جو اختیار ہے یہ واپس لے لیا جائے گا. یعنی کہ 27ویں ترمیم میں جو اختیار یا ایک عہدہ جو ہے CDF والا وہ نتھی کر دیا گیا ہے آرمی چیف کے ساتھ، یہ ختم کر دیا جائے گا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ رائے منقسم ہے. تو اگر دونوں فریقین یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں یا حکومت ہے ان کے درمیان اگر ٹھن گئی تو یہ جو ہائیبرڈ سسٹم جو 2017 سے ان کے خیال میں چل رہا ہے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ پرانا چل رہا ہے، لیکن چلیں ہائیبرڈ سسٹم جو 2017 سے چل رہا ہے یہ سسٹم مزید چل نہیں پائے گا. تو پھر کیا چلے گا؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے. پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ حکومت نہیں ہوگی پاکستان میں، تو پھر اس طرح سے کام نہیں چلتے. پھر کس کی حکومت ہوگی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کے کئی جواب ہیں اور اس کے کئی امکانات بھی ہیں. تو کیا کوئی نگران حکومت آئے گی؟ حکومت جو ہے وہ خود حالات اس طرح کے پیدا کر دیے جائیں کہ وزیر اعظم صاحب خود اسمبلیاں تحلیل کر دیں، نئے الیکشن کال کر لیں، یا پھر جو بھی اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو کیا یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. سر یہ پاکستان کے اندر سیاست ہے، اور سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، کوئی چیز آخری نہیں ہوتی. اور پاکستان میں جس طرح ابصار عالم صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں، تو پاکستان تو ویسے بھی ایک بڑی دنیا کی جدید ترین تجربہ گاہ ہے جہاں پر ہم سیاسی خیالات کو جو ہے وہ مٹیریلائز کرتے ہیں. ایون کہ قیام پاکستان کے وقت بھی جو تحریک پاکستان تھی اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ایک تجربہ گاہ بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان، کہ جہاں پر ہم ان اصولوں اور ان قوانین کی تجربات کریں گے جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اسلاف نے ہمیں بتائے تھے، سکھائے تھے کہ وہ آج بھی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. تو وہ تو ہم نے نہیں کیے، ہم نے اور بڑے تجربے کر لیے، کبھی ضیاء اللہ کا، کبھی پرویز مشرف صاحب کا، کبھی ہم نے بڑی سول ایک ڈکٹیٹرشپ بھی قائم یہاں پہ کر کے دیکھ لی. ان کے بھی نتائج جو ہیں وہ دوسری ڈکٹیٹرشپ میں نکلے. اختیارات کا ارتکاز جب بھی ہوتا ہے وہ کسی الیکٹڈ بندے کے ذات کے اندر ہو یا پھر کسی مسلط شدہ ذات کے اندر ہو تو خرابی ہی نکلتی ہے. خیر، نقطہ یہ ہے کہ کیا یہ معلومات درست ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہم ابصار عالم صاحب کی انفارمیشن کو چیلنج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ میں تو کم از کم اس پوزیشن میں ہوں کہ ان کی اس انفارمیشن کو چیلنج کر سکوں، لیکن میں نے پتہ کرنے کی ضرور کوشش کی. نواز شریف صاحب کے ایک بڑے معتمد خاص ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف جب میں نے اپنے گھوڑے دوڑائے تو وہاں سے باتیں آئیں. ایک تو کہ یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں،
تو وہ بھی لوگ پھر باتیں کرتے ہیں نا کہ جی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص مقصد کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہو کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ موضوع نہیں ہے، اور آج سے 5 سال بعد فلاں بندہ جو فلاں فلاں ہے جو موضوع نہیں ہے وہ ریس میں ہی نہ ہو. اس طرح کی بھی باتیں لوگ کر رہے ہیں. تو خیر ہم اس طرف زیادہ اسپیکولیٹو یا اسپیکولیشنز کی طرف نہیں جاتے، اسپیکولیٹو نہیں ہوتے، مدعے کی طرف آتے ہیں. نواز شریف صاحب کے معتمد خاص سوال بڑا سادہ تھا کہ سارا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، چکر کی یہ بڑیاں گلاں چل رہی ہیں. اب سار عالم صاحب نے مطلب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب یہ میں نے ان سے تو نہیں کہی تھی کہ اب سار عالم صاحب نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا فلاں نے یہ کہہ دیا، بڑی باتیں چل رہی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ ڈیلے اتنا کیوں ہے، یہ تو قابل تشویش معاملہ ہو گیا. وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ تاخیر ہے تو کچھ باعث تاخیر بھی ہوگا، یعنی کہ تاخیر ہونے کی کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے، اسی وجہ سے تاخیر ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تاخیر جو ہے یہ ٹیکنیکل ہے یا پھر پولیٹیکل ہے. ٹیکنیکل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری ایک منسٹر صاحب سے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ معاملہ بڑا ٹیکنیکل ہے. ہم نے ایک نوٹیفیکیشن تیار کیا تھا تو ایکسپرٹس نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے اس میں جو خوشہ چینی نکتہ چینی کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر کل کلاں کو اگر یہ نوٹیفیکیشن کسی عدالت میں چیلنج ہو جائے تو یہ جو اس نوٹیفیکیشن کی لینگویج ہے، اس کی جو ٹرمنالوجی استعمال کی گئی، یہ جو کوما اور شوشہ اور فل سٹاپ اور سیمی کولن، یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے مطابق یہ لیے جائیں گی. ان کی انٹرپریٹیشن جب کی جائے گی تو یہ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. پھر دوبارہ تیار کیا، پھر کسی اور جگہ کے اوپر پیش ہوا، وہاں پر پھر اعتراضات اٹھ گئے. تو اب یہ یعنی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ ویٹ ہو رہا ہے. وہ نوٹیفیکیشن ایک نیا ادارہ کھڑا ہونا ہے، پھونک پھونک کے چیزیں رکھی جا رہی ہیں، پھونک پھونک کے چیزوں کو پرکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ٹیکنیکل وجہ ہے، یہ انہوں نے بتایا. اب پولیٹیکل وجہ جو ہے وہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل وجہ ہے وہ غلطی پر ہے، کوئی پولیٹیکل وجہ نہیں ہے. انہوں نے اس کا جو جواز فراہم کیا وہ یہ کیا کہ دیکھیں وہاں سے مجھے یہ خبر ملی کہ نواز شریف صاحب حالیہ دنوں جو پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے، ایک قانون سازی کے بعد گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو، تو سوئٹزرلینڈ وغیرہ گئے تھے، تو علاج کے لیے گئے تھے. 2 ان کے ساتھ مطلب یہ کہ ان کو غالباً 3 ان کے یہ تیسرا ان کا کوئی بائی پاس کوئی دل کا ایشو تھا. تو تیسرا ان کی خوراک کی نالی میں ایک ٹوسٹ آ گیا تھا اور ڈاکٹرز اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مشکل صحت دی ہے اور وہ اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں. ڈاکٹر عدنان جب 27ویں ترمیم کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا ضروری تھا تو نواز شریف صاحب گئے. ڈاکٹر عدنان جو ان کے معالج ہیں وہ ساتھ تھے اور وہ ان کو زیادہ دیر اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے اوپر راضی نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ آپ کو فوراً نکلنا پڑے گا، لیکن چونکہ معاملہ قومی نوعیت کا تھا تو اس لیے نواز شریف صاحب نے وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے پورا ٹائم دیا. شہباز شریف صاحب نے میری اطلاع کے مطابق جو مجھے بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب سے کہا کہ ہم اسپیکر صاحب سے اجازت لے لیتے ہیں کیونکہ مروجہ جو طریقہ کار ہے آئین سازی کا یا آئین میں ترمیم کا، اس میں جو ترمیم کے حق میں ہوتے ہیں وہ ہر شک کے اوپر جو شکوار جو سٹڈی ہو رہی ہوتی ہے، خواندگی ہو رہی ہوتی ہے، وہ کھڑے ہو گئے. 49 تھی میرا خیال ہے وہ جو ترامیم تھی. تو ہر ترمیم کے اوپر اگر آپ اس کے حق میں تو آپ کو کھڑے ہو کے ووٹ دینا پڑے گا. پہلے کھڑے ہوتے ہیں ترمیم کے حق میں، پھر کھڑے ہوتے ہیں جو ترمیم کے خلاف ہوتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ اسپیکر صاحب سے ہم اجازت لے لیتے ہیں کہ آپ اپنا ہینڈ ریز کر دیں. ایک اینی ہیں سینیٹر ہیں، وہ خاتون جو ہیں وہ پولیو زدہ ہیں اور وہ سینیٹر ویل چیئر کے اوپر ہوتی ہیں، تو ان کو خصوصی اجازت ہے کہ جب وہ اس طرح کی ووٹ کاسٹ کرنا ہو تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتی ہیں. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے بھی اجازت لے لیتے ہیں. نواز شریف صاحب نے منع کیا. کیونکہ 2 باتیں تھیں. ایک تو اگر وہ وہاں پر نہ جاتے تو بڑی باتیں ہونی تھی کہ نواز شریف ناراض ہے، یہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے یہ ترمیم ہو. 100 طرح کی اسپیکولیشنز ہونی تھی، 100 طرح کی قیاس آرائیاں ہونی تھی، بھانت بھانت کی بولی جانی تھی. اس سے بچنے کے لیے وہ شدید علالت کے باوجود وہاں پر پہنچے اور پھر ووٹ انہوں نے کھڑے ہو کے اس لیے دیا کہ اگر وہ بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کرتے تو سب نے کہنا تھا کہ جی نواز شریف صاحب تو بڑے بیمار ہیں،
پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ پھر 100 طرح کی باتیں ہونی تھی. تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ آپٹکس کے اوپر بہت دھیان دیتی ہے، آپٹکس کے اوپر، تاکہ لوگ جو ہیں وہ قیاس آرائیاں نہ کریں تو اور بیڈ امپیکٹ کریٹ نہ ہو. تو نواز شریف صاحب نے اتنا جو کشٹ کاٹا تھا، اگر انہوں نے پھڈا ڈالنا تھا، اگر وہ راضی نہیں تھے، اگر وہ اب پھڈا ڈال رہے ہیں تو پھر میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی سینس نہیں بنتی، یہ لاجیکل نہیں لگتی بات. میں نے کہا جی بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن اب میں دونوں طرف کی آپ کو میں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بات بتا دی، اور میں نے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی جو موقف ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے، اور مرضی سے کیوں ہو رہا ہے یہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کیوں وہ ڈیلے چاہ رہے ہیں، اس سے وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اب سار عالم صاحب کی جو خبر ہے اس کے حوالے سے کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ اگر حکومت نے کرنا ہی ہے ایسا کچھ کہ 27ویں ترمیم کو انڈو کرنا ہے، اور ان کو موجودہ آرمی چیف کے سی ڈی ایف ہونے کے اوپر اور آرمی چیف رہنے کے اوپر بیک وقت دونوں عہدے ان کے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ انہوں نے مئی میں اپنے آپ کو ثابت بھی کیا ہے اور فیلڈ مارشل کا عہدہ انہوں نے ارن بھی کیا ہے. تو ان کو یہ اسٹیبلشمنٹ سے کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب وقت آئے گا تو وہ ترمیم کر لیں گے، 2/3 میجارٹی ان کے پاس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کے کر لے گی ترمیم، پیشگی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آنے والے وقت میں یہ آنے والے چیف آف آرمی سٹاف سے متعلق یہ والی ترمیم ہے، تو عاصم منیر صاحب کو اس کے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، یا کسی کو بھی کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو اس کی لاجیکل ریزن تو یہ بھی دی جاتی ہے. لیکن سیاست میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جو ڈیلے ہے اس کے کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہیں. یہ ڈیلے بلا وجہ نہیں ہو سکتا، شوقیہ ڈیلے نہیں ہے. وجہ کیا ہے میں اس کے اوپر زیادہ اسپیکولیٹ، اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے بات کرنا اب ویسے ہی جو ہے وہ زیادتی بھی ہوگی اور وہ خطرناک بھی ہوگا جتنی ہم بات کر چکے ہیں. تو یہ تو بات ہوگی جناب، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں. عمران خان صاحب کی جو اگلی خبر ہے 29 روز بعد ان کی بہن سے ملاقات ہو گئی. اس ملاقات سے پہلے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے عمار سولنگی کے نام سے، یہ عموماً یہاں پر اس ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے بڑی اہم معلومات ہم تک پہنچتی ہیں، اور ہمارے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ یا ایک کوئی سرکاری بڑے افسر کا کوئی اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے کسی اور نام سے بنایا ہوا ہے، کیونکہ جو انفارمیشن اس اکاؤنٹ کے اوپر آتی ہے وہ بڑی کریڈیبل ہوتی ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ وہاں پر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی کہ بالآخر حکومت کی سینس پرویل کر گئی. وہ جو فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب سے وہ ملاقات کریں گے جو باہر آ کے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، اور ان کی بہن کی ملاقات ہوگی، کوئی سیاسی ملاقات نہیں ہوگی، تو ان کی بہن کی ملاقات ہو جائے گی. آج وہ ملاقات ہو گئی، عظمیٰ بی بی گئی تھی، 20 منٹ کی ملاقات تھی. انہوں نے آ کے بتایا عمران خان صاحب جو ہیں وہ صحت مند ہیں، البتہ ذہنی کوفت کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار ہیں اور سخت غصے میں ہیں. اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ روایتی باتیں انہوں نے شیئر کی کہ جی کہ یہ فلاں ہو گیا. اس میں انہوں نے جو موٹی باتیں کی ہیں وہ افغانستان، عاصم منیر صاحب کو انہوں نے پھر ایک دفعہ پکڑ کے ذرا ٹارگٹ کیا ہے اور ان کے اوپر تنقید کی ہے کہ جی کہ صرف ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، افغانستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ جو ہمارے لوگ جنہوں نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا ہے، مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان سے لوگ جا کے سوشلائزنگ کرتے ہیں. وہ ثنا مستحیل صاحب اور جو ڈپٹی اسپیکر صاحبہ ہیں اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ NDU میں وہی جو سیکیورٹی ورکشاپ کے میں انہوں نے شرکت کی تھی وہ ٹارگٹ کے اوپر ہیں. عمران خان صاحب نے غالباً نام لیے بغیر ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ والی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ جی کہ یہ عمران خان کے ساتھ غداری ہے. انہوں نے کہا یہ میر جعفر اور میر صادق ہماری پارٹی کے یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. شدید غصے میں عمران خان صاحب، یہ غصہ قائم رہے گا اور کافی دن تک قائم رہے گا. کیوں قائم رہے گا؟ کیونکہ سینس پرویل ہی نہیں کر رہی، بیٹر سینس پرویل جو ہونی چاہیے. عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس ساری تصادم اور محاذ والی سیاست سے ابھی تک نکالا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور آج حال یہ ہے کہ
منیمم جو بات کر سکتی تھی منیمم وہی بات انہوں نے ملاقات کے بعد کی ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ اب عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر کون کون سی باتیں آتی ہیں، اگر یہ ٹویٹ کے اوپر پھر وہ ساری باتیں آئیں تو اگلی ملاقات میرا خیال ہے کہ مزید تاخیر کا شکار ہو جائے گی اور عمران خان صاحب مزید قید تنہائی میں سو کالڈ، کیونکہ قید تنہائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس سے نہ ملے، نہ کوئی اٹینڈنٹ ہو، نہ کوئی جیلر ہو، نہ کوئی اہلکار ہو، نہ کوئی سنتری ہو، نہ کوئی مشقتی ہو، نہ کوئی کھانے دینے والا ہو، نہ کوئی برتن اٹھانے والا ہو، نہ کوئی صفائی کرنے والا ہو۔ انسان کی آواز کو قیدی ترس جائے، اس طرح اس کو قید تنہائی کہتے ہیں، جس کا عمران خان صاحب بہرحال شکار نہیں ہیں۔ تو لیکن اگر یہ باتیں زیادہ پولیٹیکل کی گئیں تو پھر اگلی ملاقات میں میرا خیال ہے زیادہ تاخیر ہو جائے گی۔ اور بھی بڑی خبریں تھیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا، تو اگلی نشست میں مزید گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.